अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वज़ीर अज़म के फोकल पर्सन अहमद जवाद ने इस्तीफा दे दिया है। साबिक़ वज़ीर अज़म इमरान खान लाहौर से आज़ादी मार्च के लिए निकल रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब स्टेक होल्डर्स बट गए, एक क्लियर लाइन निकल गई, उसके बाद तवक्को ये थी कि विकेटें इमरान खान की गिरेंगी, लेकिन विकेट गिर गई वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ की। इमरान खान इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से कामयाबी किसकी होगी, इस सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं इंतज़ार हैदरी। कल हमने इकट्ठे प्रोग्राम किया, एक अच्छा तजुर्बा रहा और हम ये कोशिश करेंगे कि ये तजुर्बा आपके साथ शेयर करते रहें। इंतज़ार ये कैसे लगा, वज़ीर अज़म के फोकल पर्सन मुस्तफ़ी हो गए और उन्होंने जो वज़ीर अज़म को ख़त लिखा, जो नुकात उठाए, वो इमरान खान के मौक़िफ़ से या माजी के जो भी हुक्मरान रहे जिनकी ये शिकवा रही कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा, उनके पास अख्तियारात नहीं हैं, उससे मुख्तलिफ कैसे है? बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब। आपने जैसे अभी तज़किरा किया कि हमने कल एक प्रोग्राम किया और आइंदा इस सिलसिले को जारी रखेंगे, तो इंशाल्लाह जारी रखेंगे। जहाँ तक आपने बात की है आज की, तो मैं मुख्तसरन ये कहता हूँ कि ये जो हफ़्ता है अक्टूबर का, ये हफ़्ता आखिरी हफ़्ता, ये न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ का गैर मामूली हफ़्ता होगा कि इसमें गैर मामूली इक़दामात हुए हैं और हो रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने कहा कि अहमद जवाद ने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़े की बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह उन्होंने ये कहा कि जब आप इक़्तिदार पर बैठे हों लेकिन फ़ैसले कोई और कर रहा हो। अभी हुकूमत में नून लीग के साथ आया, लेकिन मैंने देखा कि अब सूरत हाल शायद बेबसी है, तो इस वजह से मैं उसकी छोड़ रहा हूँ और अरशद शरीफ की तरह मैं भी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कह रहा हूँ और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ये उन्होंने अपने मुख्तसरन अल्फाज में कहे। एक लंबा चौड़ा ख़त है, यकीनन आपने पढ़ा है। जी, 2 सफ़ात का है। तो 2 सफ़ात का है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें सबसे अहम बात क्या थी? 3 लाइनें थीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मैं समझता हूँ बतौर एक सहाफ़ी। वो 3 लाइनें क्या थीं? पहली लाइन ये थी कि गुज़िश्ता नवंबर में ये फ़ैसला हो गया कि अब हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। दूसरी बात ये थी कि आर्मी चीफ को तौसी की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया। तीसरी बात ये थी कि अब हम किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे सिलेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये पाकिस्तान की इस मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई खुशाइंद है। 75 साल से क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्या कहती थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या कहना था? मियाँ नवाज शरीफ का जो नारा था, वोट को इज्जत दो, वो क्या था? ये तमाम नारे यही थे ना। ये बिल्कुल है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अच्छा शुगून है, अच्छा अज़म है, अच्छा पैगाम है कौम के लिए कि रियासती इदारे अपनी आइनी हदूद में काम करें। 3 नुकात की आपने बात की, अहमद जवाद भी 3 नुकात की बात कर रहा है। वो कहता है कि फैसले 3 जगहों से आते हैं, वो नाम नहीं ले रहा, और वो कहता है कि अगर वज़ीर अज़म बेबस है और वो कौम की आवाज़ पे लब्बैक नहीं कर रहा, तो फिर उसे ये ओहदा छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान तबका, उसमें से 90% नौजवान इमरान खान के साथ हैं। अहमद जवाद इस बुनियाद पर इमरान खान को छोड़कर नून लीग में चले गए कि इमरान खान सच नहीं बोलते, इमरान खान करप्ट हैं, इमरान खान हुक्मरानी अच्छी नहीं कर सके, उसने कौम से गलत बयानी की। ठीक, बात मान ली। ये सारी चीज़ें अहमद जवाद यहाँ भी आके वही कह रहा है, तो फिर तब्दीली क्या आई? मुझे ये बताएं, क्या इमरान खान आज सच बोल रहे हैं? रात को आप आते हैं, मिन्नतें करते हैं, सुबह कहते हैं कि आप गद्दार हैं। लेकिन ये क्या बात हुई सर? लेकिन एक चीज़ तो सबका मुश्तरका है, वो ये है कि विलन हुकूमतों को, वज़राए उज़्मा को काम करने नहीं दिया जा रहा। ये शिकायत शहीद बेनज़ीर की रही, ये शिकायत मियाँ नवाज शरीफ की रही, ये शिकायत यूसुफ रज़ा गीलानी की रही, ये शिकायत इमरान खान की रही।
اب میں اور یہی بات احمد جواد کر رہی ہے کہ جمہوری پروسیس جب چلتا ہے تو اسے ٹائم چاہیے، بھائی، ٹائم چاہیے. کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ ابھی تو صرف 2 ٹینیور آپ گزرے کو ہیں. 75 سال ملے ہیں، 2 ٹینیور منا 2008 سے اب مسلسل ایک جمہوری عمل میں جا رہے ہیں. جو بچہ 2008 میں پیدا ہوا تھا اب وہ 14-15 سال کا ہے، ہو چکا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بالغ ہونے کے قریب ہے، وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ اپنی ایک سوچ رکھتا ہے. اگر اب یہی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے ایک نقطہ کہا. دیکھیں اب بات سنیں. آپ نے ایک نقطہ کہا 2008 میں جو بچہ پیدا ہوا ابھی وہ بالغ ہونے کے قریب ہے اور سوجھ بوجھ کے قابل ہوا ہے. پاکستان کی جمہوریت بھی ابھی 15 سال ہوئے ہیں اس کو، جو ہم نے دیکھی ہے. تو اس کو فیصلہ کرنے دینا. دیکھیں 15 سال ہوئے ہیں، 15 سالوں میں بہت سی چیزیں آ گئی نا. تو بھائی اس کو فیصلہ جو کرنے کل دینا. پریس کانفرنس ہے، کل کی جو پریس کانفرنس ہے، اب خود فورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں گے، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں. لیکن مان لیتے ہیں آپ کے وزیر اعظم کا فوکل پرسن اگر اس پہ اعتبار نہیں کرتا تو عام دیہاتی اس پہ اعتبار کیوں کرے گا؟ دیکھیں عام دیہاتی کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ، اشرافیہ کی بات ہو رہی ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کھل کے بات کر رہا ہوں. تو میں آپ کا مطلب ہے کہ یہ سارے جمہوری جو سسٹم ہے یہ اشرافیہ کے لیے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اشرافیہ کے لیے نہیں ہے. مجھے بتائیں نا کہ آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں، آپ نے میاں نواز شریف کا نام بھی لیا، محترمہ بینظیر بھٹو کا نام بھی لیا، آپ نے باقی ادوار کے نام، آپ عمران خان کی بات کریں. 3.5 سال میں عوام کے لیے کون سا ایک ایسا کام اس نے کیا جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا؟ عام عوام کے لیے کوئی کیا کچھ؟ وہی ہے کہ سسٹم کسی اور نے چلایا. تو پھر آپ کو تو اب میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا، جو کل پریس کانفرنس ہے، دیکھیں ایک پالیسی طے کر دی نا. پہلے تو یہ تھا 2008 میں ہوا تھا، نومبر 2008 کی بات بتاتا ہوں آپ کو. نومبر 2008 میں یہ خبر آئی تھی کہ ISI نے اپنا سیاسی سیل بند کر دیا 2008 میں کہ اب کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی. لیکن مداخلت ہوتی رہی، دھرنا آیا. عمران خان صاحب آج انقلابی بنے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں نا ان کو اوپر کون لے کے آیا تھا سر؟ پھر یہ 20 PTI کے جو لوگ سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھے اور ان کی خدمتیں ہوتی رہیں، وہ کیا تھا؟ تو اس سے پہلے بھی تو بیٹھے رہے نا. تو پھر جب صادق سنجرانی کا دور تھا تب کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ادارہ آپ کے لیے کام کرے تو ادارہ ٹھیک ہے، جمہوریت ٹھیک ہے. جب ادارہ یہ کہے میں اپنے آئینی دائرے میں جا رہا ہوں، پھر ادارہ غلط. میں نے 20 لوگوں کی بات کی. 20 لوگوں کی بات، میری بات سنو نا. آپ 20 لوگوں کی بات کی نا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تحریک عدم اعتماد چل رہی تھی. کیا سیاست میں انفلوئنس نہیں ہوتا؟ جب اشرافیہ کی سیاست ہو رہی ہے کہ وہ کیسے اپنے گھر بیٹھتے. پنجاب میں ان کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، وفاق میں اس وقت وہ حکمران تھے. کہاں جاتے؟ وہ سندھ ہاؤس اس لیے وہاں گئے کہ پیپلز پارٹی حکومت تھی، کم سے کم کچھ تھوڑا سا سیف تو رہیں گے. اس وقت اس کا مطلب ہے کہ میاں شہباز شریف کی حکومت سے 10 لوگوں کو اٹھایا جائے، جا کے KP کے ہاؤس بٹھایا جائے تو وہ جائز ہوگا. دیکھیں میری بات سنیں، اگر ایسی تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور وہ ارکان کہتے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہم ساتھ نہیں دیں گے اپنی پارٹی کا، ووٹ بھی نہیں دیں گے لیکن ساتھ نہیں دیں گے، تو ان کا حق ہے. رائے سے آپ اس کو کیسے روک سکتے؟ زبردستی ووٹ لیں گے. عمران خان یہی تو کرتا رہا ہے. معاملات مذاکرات سے حل ہوتے ہیں اور یہ ایک بنیادی بات ہے. ایک درمیانی راہ نکالی جائے، 4 مہینے یہ سکون کریں اور 4 مہینے کے اندر اندر وہ بھی فیصلہ کریں اور انتخابی اصلاحات کر کے تو الیکشن کرائیں. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن ایسی انتخابی اصلاحات جس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو کم سے کم اعتماد ہو. ایسے نہ ہو کہ کل جیسے آپ کو یاد نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ RTS بن گیا، اب کچھ نہیں ہوگا، اب شفاف انتخابات ہو گئے. RTS بیٹھ گیا تھا نا. ڈسکا کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ تو اب یار وہ ریاست بیٹھنے جا رہا ہے، RTS کی کیا بات ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ اس کو اس طرف لے کے جانے. میں تو ابھی بھی پر امید ہوں. ایسی بات نہیں ہے، پاکستان ایٹمی ملک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ کبھی نہیں بیٹھے گا. اور یہ جو لوگ اس طرح کی مایوسی پھیلاتے ہیں، میرے خیال سے انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. 2008 سے اب تک جمہوری پروسیس چلا ہے، یا آپ یہ بتائیں چلا ہے یا نہیں چلا؟ لوگوں کو کیا ملا؟
جمہوری پروسیس چلا یا نہیں چلا؟ لوگوں کو کس کے لیے جمہوری پروسیس کس کے لیے؟ ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ جمہور کے لیے، جمہور کے لیے، تو ابھی 15 سال تو ہونے دیں، اس جمہور کو کیا ملا؟ 15 سال تو ہونے دینا. ابھی میں نے آپ کو کیا کہا کہ ابھی تک تو اشرافیہ کی جمہوریت ہے، عوام کی جمہوریت آئے گی لیکن ٹائم لگتا ہے. لہٰذا محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا کہ انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کس کے لیے ملک بنا رہے ہیں، کہ کیا کہا تھا؟ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. کہا تھا کہ کیا بر صغیر کے مسلمان قوم ہیں؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا نہیں. تو پوچھا تھا کہ کب بنیں گی؟ اس نے کہا تھا 100 سال لگیں گے. ابھی 75 سال ہوئے، تو ابھی 25 سال ابھی تجربات اور کریں. دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ پروسیس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، یکدم کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ تلی کے اوپر سرسوں جما سکتے ہیں کیا فوراً؟ حیدری صاحب کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ 100 سال لگیں گے، 75 سال ہو گئے، 25 سال اس کا مطلب ہے مزید لگے. اب دیکھتے ہیں کہ قوم صبر کرتی ہے نہیں کرتی. اب آتے ہیں کہ عمران خان کا آزادی مارچ لاہور سے شروع ہو گیا. میں نے جیسے انٹرو میں کہا کہ اب لائن کھینچ چکی، عمران خان ایک طرف، باقی سارے ایک طرف. حیدری صاحب اس حوالے سے بھی ایک اپنا ماہرانہ رائے رکھتے ہیں. تو حیدری صاحب عمران خان کا یہ مارچ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے ہونا چاہیے، جمہوری پروسیس ہے، ضرور مارچ کریں. اس طرح کے مارچ سے لوگوں میں آگاہی آتی ہے. آپ اس سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، جمہوری پروسیس ہے اور جمہوریت میں لوگ احتجاج کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، ٹرین مارچ کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کرنا چاہیے اور کریں، لیکن آ کر یہاں پہ ریاستی اسٹرکچر کو تباہ نہ کریں. ایسا کوئی اقدام نہ کریں جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہو. کیونکہ ان کے اپنے ایک دوست فیصل واوڈا یہ کہہ چکے ہیں کہ میں لانگ مارچ کو خونی مارچ دیکھ رہا ہوں. میں ایک بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں سر. اچھا، شبر مبشر زیدی نے یہ کہا ہے کہ جو مارچ ہونے جا رہا ہے وہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ شر میں سے خیر کا پہلو نکالنا چاہیے. تو اس شر میں سے خیر کا پہلو نکل سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ ہوں اور ایک درمیانی راہ نکالیں، الیکشن کے اوپر آ جائیں اور اس کے بعد الیکشن جو ہیں وہ کروائے جائیں. چاہے وہ الیکشن جون میں کرائیں، جولائی میں کرائیں، اگست میں کرائیں، نومبر میں کرائیں، دسمبر میں کرائیں، وہ ان کی مرضی ہے. لیکن ایک پروسیس جو ہے مذاکرات کا، اسے بند نہیں ہونا چاہیے. اور اس تمام صورتحال میں صدر صاحب کی بھی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ فوری انتخابات، صاف شفاف انتخابات. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں ہیں کہ موجودہ حالات میں عمران خان کا یہ مطالبہ تسلیم کیا جائے؟ اگر نہیں تو پھر حل کیا ہے؟ انتخابات ہونے چاہیے. فوری انتخابات ہو ہی نہیں سکتے، کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، آپ بھی ایک عرصے سے صحافت کر رہے ہیں، 30 سال ہونے والے ہیں آپ کو، اور 2 عشرت میں بھی گزار چکا ہوں. کیسے ہوں گے فوراً انتخابات؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آج اعلان ہو گیا کل الیکشن کریں. ایسے نہیں ہوگا. پروسیس بنے گا، ایک متبادل حکومت بنے گی. ابھی ایک اہم ترین تقرری ہونی ہے، وہ تقرری ہوگی. دیکھیں کیوں ملک میں عدم استحکام آتا ہے نومبر میں. تقرری کا معاملے کو مستقل طور پر حل کیوں نہیں کرتے سیاستدان؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا، بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک اہم تقرری ہونی ہے، اس کے لیے سارا سسٹم ٹھپ ہو جائے. کیا یہ تقرری صرف پاکستان میں ہوتی ہے، دنیا میں نہیں ہوتی؟ باقی ساری کام لیکن مجھے بتائیں نا، ہمارے آئین میں ایک چیز جو ہے کہ وزیر اعظم جو ہے باقی ہم سارے کام چھوڑ دیں کہ ایک تقرری ہونی ہے تو کیا کریں؟ وہی میں بات کر رہا ہوں نا. 3 سال کے بعد 2-3 ماہ اس کے لیے رک جاتے ہیں، سارا سسٹم ہمارا رک جاتا ہے کہ اہم تقرری. تو پھر آپ کے ساتھ وہی بات میں نے پہلے کی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں اب کہ اب ہم اپنے آئینی پروسیس میں جانا چاہتے ہیں. ان کو آئینی پروسیس میں جانے دیں نا. پھر کیوں لانگ مارچ کر کے ان کو مداخلت کا موقع دے رہے ہیں؟ پھر کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں؟ پھر آ جائیں، بوٹوں والے آتے ہیں تو آ جائیں، جیسے مرضی ہوتا ہے. پھر کوئی 11 سال کی جناب آ کے یہاں پہ حکمرانی کرے اور پھر 10 سال کی حکمرانی کرے تو کرے. یہ کیا بات ہوئی؟ سیاستدان کب بالغ ہوں گے؟ جمہوریت بالغ آپ کہتے ہیں نا، 15 سال جمہوریت کو، ابھی جمہوریت بالغ نہیں ہوئی. سیاستدان تو کم سے کم بالغ ہو جائیں نا. اب 70 سال کے تو ہو چکے ہیں ایک صاحب، دوسرے 71 سال کے ہو چکے ہیں. تو حیدری صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو اب بالغ ہونا چاہیے. انتخابات اتفاق رائے سے طے شدہ شیڈول کے مطابق ہونے چاہیے. جو بھی جمہوریت بنے
وہ صرف جمہور کے لیے ہو۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔